आज सारा फोकस रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। वहाँ से जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, पूरे पाकिस्तान की नज़रें वहाँ पर थीं, लेकिन एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। एक बहुत तारीखी फ़ैसला आया है, एक बहुत गैर मामूली फ़ैसला आया है हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। और ये फ़ैसला आया है सनम जावेद के केस में। और ये इतना ज़बरदस्त फ़ैसला है जिससे हज़ारों पोलिटिकल वर्कर्स को फ़ायदा होगा, हज़ारों बेगुनाह जो मुल्ज़मान हैं जिनको अक्यूज़ किया गया है झूठे केसेस में, उनको फ़ायदा होगा। और इतना ज़बरदस्त और शानदार ये फ़ैसला लिखा गया है, वो फ़ैसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये फ़ैसला लिखा है जस्टिस असजद घुराल साहब ने। जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब के साथ थे जस्टिस अली ज़िया बाजवा, लेकिन ये तहरीर किया है जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब ने। और इसमें यह भी बताना ज़रूरी है कि इसमें मियां अली इशफाक साहब ने दलाइल दिए, और अली इशफाक साहब के साथ राना अब्दुल मारूफ खान साहब जो उनके एसोसिएट हैं वो थे, ताहिर अब्बास भट्टी उनकी टीम में, अली रज़ा साहब और मोहम्मद खिज़र सईद ये थे सनम जावेद की तरफ से वकला। और स्टेट की जानिब से थे मोइन अली और हाफिज़ असगर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, और साथ थे शाहिद एसपी और ताहिर इंस्पेक्टर, राना उमैर अबरार साहब ये एएजी हैं। अब इस फैसले के मैं आपको आखिरी 3-4 पैराग्राफ अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आज इतना हेक्टिक था, इतनी हम भी आज सुबह से रिपोर्ट कर करके, और इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में रिपोर्ट करूँगा। अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 12 से लेके आगे। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा पहले 11 पैराग्राफ। इतना ज़बरदस्त उन्होंने फैसला लिखा है। और मैं आपको बताऊं, ये बात पहले साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट की, साद रसूल साहब ने भी ये बात की। और साद रसूल साहब का मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि मेरी आज बड़ी तफसील से बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात हुई, और मैं अक्सर उन्हें ये कहता होता हूं कि साद रसूल साहब, आप अगर एक दिन में आधा घंटा भी बात कर लिया करें तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उनसे सीख के, और वो जिस तरह से गाइड करते हैं। और फिर मियां अली इशफाक साहब से ज़ाहिर है आपको पता है कि उनके साथ हमने ट्रैवल किया इमरान रियाज खान साहब के केसेस में और केसेस में। और जो मारूफ भाई हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त लाइक हैं। मारूफ भाई ने बल्कि मुझे 14 मिनट की ऑडियो भेजी, जब कल इसके आर्गूमेंट्स हुए थे तो 14 मिनट की उन्होंने मुझे ऑडियो भेजी और समझाया और बताया कि केस क्या था और कैसे था। अब आए पैराग्राफ नंबर 12। इसमें लिखा गया है जज साहब की जानिब से, यानी दोनों जज के साइन हैं, असद घुराल साहब ने लिखा है कि हो सकता है कि किसी को सनम जावेद के सियासी ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह और जिस अंदाज में उन्हें यके बाद दीगरे फौजदारी मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है, इसे इज़ार इसानी कहा जा सकता है। और शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ के तौर पर यह अदालत इस सूरत हाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। घुराल साहब लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमाद यूसुफ बनाम रियासत केस में करार दे चुकी है कि अदालत को शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मैंडेट आईन पाकिस्तान ने दिया है। बात मेरा भी मसला बन गया है चौधरी निसार अली खान साहब की तरह, कि वो भी बात शुरू करते थे और कहते थे एंड में आपको बताऊंगा, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं माज़रत खाऊँ। वो जो मैं हवाला दे रहा था साकिब बशीर साहब का और साद रसूल साहब का, वो हवाला ये था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इसका नीचे आपको इम्पैक्ट और इफेक्ट नजर आएगा हाई कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जजेस डरे हुए थे, खौफजदा थे हाई कोर्ट के जजेस कि ऊपर काजी फैसल साहब बैठे हैं, उनकी एक्सटेंशन हो रही है, मजीद उन्होंने 24 माह तक चीफ जस्टिस रहना है, यानी 23 माह मजीद रहना है अक्टूबर के बाद। तो ऐसा ना हो कि हम आइन के मुताबिक कोई फैसला दें और वो फैसला जाए पीटीआई के बेगुनाह कैदियों और शहरियों के हक में, तो हमें तो काजी साहब निशान इबरत बना देंगे। तो इसलिए जजेस डरे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ जो पेशावर हाई कोर्ट के भी 5 जजेस का फैसला था जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को दे दी थी, वो भी उस खौफ में उन्होंने दिया था कि ऊपर काजी साहब बैठे हैं और काजी साहब को वो कंडक्ट देख रहे थे, लाइव प्रोसीडिंग देख रहे थे कि वो किस हद तक गए हुए हैं। तो जजेस खौफजदा थे कि हम कोई ऐसा फैसला देंगे आइन के मुताबिक, ऊपर काजी साहब ने हमें रगड़ देना है, तो हमें क्या जरूरत है अपनी नौकरियां वो करने की, स्टेक पे लगाने की। लेकिन अब जब जजेस को नजर आ गया है कि काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, काजी साहब नहीं आगे गेम में, और मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब का वो देख रहे हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इन चीज़ों के ऊपर। अभी गो के बहुत कुछ कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं जिसमें ये मामलात माने 483 के जाते हैं। उनको लगवाने चाहिए केसेस काजी साहब से, मुनीब साहब के साथ मिलके, और उनको रेस्क्यू नहीं करना चाहिए काजी साहब को उस कमेटी में जिसमें वो अभी तक बैठ के रेस्क्यू करते हैं काजी साहब को। तो ये अब नीचे से मैं समझता हूँ हाई कोर्ट से काम शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले खड़ी हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम किया मलिक शहजाद साहब ने। अब अली नीलम साहिबा को हम देखेंगे, अभी उनका पहले इम्तिहान में पता चल जाएगा कि वो इन जजेस को ट्रिब्यूनल्स वालों के साथ क्या करती हैं, उसी में पता चल जाएगा कि वो किस तरह से मामलात को लेकर चलेंगी। तो घुराल साहब लिखते हैं कि हो सकता है कि किसी को सनम जावेद के सियासी ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
جس طرح اور جس انداز میں انہیں یکے بعد دیگر فوجداری مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے اسے اظہار ثانی کہا جا سکتا ہے، اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر یہ عدالت اس صورتحال کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے عماد یوسف بنام ریاست کیس میں قرار دیا ہے کہ عدالت کو شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا مینڈیٹ آئین پاکستان نے دیا ہے۔ اگر انہیں اختیارات کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالتوں کو جھوٹی اور بے بنیاد شکایات کو سماعت کے لیے منظور کر کے بے مقصد اور غلیظ مہمات کا حصہ بننے کی بجائے بلا خوف و خطر قانون کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے۔ اگر عدالتیں ایسے آئینی مینڈیٹ کو نظر انداز کریں گی اور اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتی تو اس سے فوجداری عدالتی نظام کی آزادی، وقار اور غیر جانبداری کو نقصان ہوگا۔ اس سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد کم ہوگا۔ پیراگراف نمبر 13 میں لکھتے ہیں جج صاحب کہ سہ جہتی اختیارات یعنی ٹائکاٹمی آف پاور جو ہے اس کا اصول آئین میں وضع کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ ریاست کے 3 ستون ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے دائرہ کار اور اپنے اختیارات میں رہنا چاہیے اور اپنے اختیارات کے استعمال کا ان کو پابند رہنا چاہیے۔ مقننہ نئی قانون سازی اور موجودہ قوانین میں ترمیم کرتی ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ عدلیہ کا کام قانون کی تشریح کرنا اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، جن میں زندگی اور آزادی کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انتظامیہ قوانین کو نافذ اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہے تاکہ ملک میں ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جا سکے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جا سکے۔ یہ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل کرے، چاہے اسے وہ احکامات پسند ہوں یا ناپسند ہوں۔ کوئی ملک عدالتی فیصلوں کو مناسب احترام دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی ریاست کی ریٹ قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر عدالتوں کے احکامات کو اس طرح بے توقیری کی اس طرح بے توقیری کی جائے گی جس طرح صنم جاوید کے اس کیس میں کی گئی ہے تو ملک میں انارکی ہوگی۔ یہ بات انتظامیہ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کے اقدامات عدالتی سکروٹنی سے مبرہ نہیں ہیں، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو مرضی پنجاب حکومت مریم نواز کی حکومت کرتی رہے گی اور عدالتیں اس کو پوچھیں گی نہیں کہ وہ سکروٹنی سے مبرہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انتظامیہ کو اپنے اختیارات استعمال کرتے وقت شہریوں کے آئینی حقوق میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عدالتی افسران یعنی جو ججز ہیں، جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ان کے فرائض ہیں وہ وقار، فخر اور جان فشانی سے ادا کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا اصل کام بلا خوف و خطر انصاف کی فراہمی ہے۔ ان کو اپنے کان آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ قانون کا تقاضا ہے۔ عدالتی افسران کے اقدامات سے سائلین کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو کیونکہ سائلین ہی اصل سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی جو سائل جاتا ہے، جو درخواست لے کے جاتا ہے، آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں تاکہ اس کا اعتماد عدالتوں پہ بڑھے، بجائے اس کے کہ آپ چابی والے کھلونے بن جائیں۔ انہوں نے نہیں لکھا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کئی ججز جو بنے ہوئے ہیں چابی والے کھلونے، تو جج بننا ہے تو وہ جج عباس کی طرح بنے، سرگودا والا، جس نے فیصلے جس طرح سے دیے ہیں وہ پورے پاکستان نے اس کی تعریف کی ہے۔ پیراگراف نمبر 14 اس میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ اوپر ڈسکس ہوا ہے اس سے ہم اس حتمی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کیس کے ریکارڈ پر ایسا کوئی میٹیریل موجود نہیں جس سے 10 مئی 2024 کو دائر کی گئی FIR نمبر فلاں فلاں کے مندرجات کو درخواست گزار صنم جاوید سے جوڑا جا سکے۔ پولیس اسٹیشن کینٹ گجرانوالہ میں درج اس FIR میں پھر آگے شکیں لکھی گئی ہیں مجموعہ ضابطہ فوجداری کی، ان ساری شکوں کو سب کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ یہ شکیں ان پر لگائی گئی تھی صنم جاوید پر۔ اس کے بعد عدالت نے قرار دیا ہے کہ صنم جاوید کے خلاف اس کیس میں بدنیتی اور مذموم مقاصد کے تحت تحقیقات شروع کی گئیں۔ بدنیتی پہ مبنی تھی، مذموم مقاصد تھے، 2 نمبری کی گئی، جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی۔ مقصد تھا صنم جاوید کو صرف اندر رکھنا، جیل میں رکھنا، سلاخوں کے پیچھے رکھنا۔ وجہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو پتہ ہے کہ جس دن صنم جاوید اسمبلی میں آ گئی وہ اسمبلی میں تو نہیں جا سکوں گی۔ اسے پتہ ہے ایک صنم جاوید کی پاپولیرٹی سے پوری مریم نواز کی حکومت جس کو نواز شریف چلا رہے ہیں کانپیں ٹانگتی ہیں ایک صنم جاوید سے ان کی۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ صنم جاوید کے خلاف اس کیس میں بدنیتی اور مذموم مقاصد کے تحت تحقیقات شروع کی گئی۔ اس کرمنل ریویژن کو منظور کیا جاتا ہے اور درخواست گزار صنم جاوید کو اس مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ فاضل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے ہدایات لے کر بتایا ہے کہ صنم جاوید کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے اور انہیں فوری طور پر جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ اب یہ آرڈر صبح آج دکھایا جائے گا اور ان کو رہا کروایا جائے گا۔ گو کہ مجھے پتہ ہے کہ اور کسی کیس میں ڈالیں گے لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اوپر قاضی صاحب کی وہ طاقت نہیں رہی اور نیچے بڑا تگڑا اسد گھرال صاحب نے فیصلہ لکھا ہے۔ پیراگراف نمبر 15 میں وہ لکھتے ہیں کہ فیصلے کا اختتام کرنے سے قبل آبزرو کیا جاتا ہے کہ پولیس اسٹیشن سرور روڈ لاہور میں درج مقدمہ نمبر 96 یہ
کور کمانڈر ہاؤس والا کیس ہے، اس میں گرفتاری کے بعد مقدمات کی سیریز میں صنم جاوید کو ملوث کرنے سے انویسٹیگیشن افسر کی بدنیتی اور مذموم مقاصد عیاں ہوتے ہیں۔ ان اقدامات کا واحد مقصد ملک کے عدالتی نظام کو شکست دینا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز لاہور اور گجرانوالہ نے بھی ایم پی او کے تحت حراست میں لینے کے احکامات جاری کر کے پہلے سے گرفتار صنم جاوید کی گرفتاری کے لیے متحرک کردار ادا کیا ہے۔ ان کے اقدامات پکار رہے ہیں کہ ان افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، ان کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، لیکن یہ عدالت جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کر رہی ہے، تحمل کا، گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایڈورس حکم جاری نہیں کر رہی، اور عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ مستقبل میں وہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اب اسد گھرال صاحب نے لکھا ہے کہ ریمانڈ دینے والی عدالتوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ریمانڈ کی درخواست کو ڈیل کرتے وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ملزمان کے بنیادی حقوق جو آئین کے آرٹیکل 10, 10A, 9, 4, 13 میں دیے گئے آئینی حقوق کو مد نظر رکھ کر کریں گے کہ آپ منہ اٹھا کے دیے جا رہے ہیں، ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، آپ ان آرٹیکلز کو ذہن میں رکھ کے اور عدالتی فیصلوں کو ذہن میں رکھ کے آپ ریمانڈ دیں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے اختتام جو ہے وہ ایک فلاسفر ہیں ان کے نوٹ پر کیا ہے، اور جو ان کی کتاب ہے آزادی کے حوالے سے اس ایک کوٹ پر کیا ہے کہ ایسی ریاست جو اپنے شہریوں کو اس لیے دباتی ہے کہ وہ نرم ہو کر اس کے ہاتھوں استعمال ہوں، تو وہ ریاست ایک دن دیکھے کہ چھوٹے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو اپنے شہریوں کو اس لیے دباتی ہے کہ وہ نرم ہو کر اس کے ہاتھوں استعمال ہوں، تو وہ ریاست ایک دن دیکھے گی کہ اسے ریئلائز ہوگا کہ چھوٹے لوگ جو ہے وہ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ پیراگراف نمبر 16 میں لکھا گیا ہے کہ اس فیصلے کی کاپی رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے تمام جوڈیشل افسران، ڈپٹی کمشنرز اور آئی جی پنجاب پولیس کو بھجوائی جائے تاکہ وہ اس حکم سے رہنمائی لیں اور سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ تو یہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، صنم جاوید کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور میسیج دے دیا ہے، گریز دکھا رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بردباری دکھا رہے ہیں، ثابت ہو گیا کہ آپ نے بدنیتی پہ مبنی گھٹیا فیصلے کیے ہیں، 2 نمبر فیصلے کیے ہیں، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جبر کیا ہے، لیکن یہ آخری موقع ہے۔ تمام ATC کے ججز کو یہ فیصلہ بھجوایا جا رہا ہے کہ کسی کا ریمانڈ دینا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق دینا ہے، چابی والے کھلونے نہیں بننا۔ بڑا تاریخی فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے۔ اب اگر صنم جاوید کو رہا نہیں کیا جاتا تو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو تگڑی کنٹیمپٹ ہوگی، اور اب چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن خراب ہونے سے اب نیچے کی عدالتوں کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ اب ہم آئین کے مطابق آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ادھر فیصلہ دیں گے، ادھر ہمیں عدلیہ سے نکال باہر کیا جائے گا، یا ہماری خلاف کمپین چلے گی، ہمیں تھریٹ کیا جائے گا، ہمارے گھروں پر کچھ کیا جائے گا، ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ کچھ کیا جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ ججز میں کانفیڈنس آئے گا کہ ہم جرأت سے، بہادری سے فیصلے کریں۔ اور ویسے گھرال صاحب تو پہلے بھی زبردست فیصلے کرتے ہیں، گھرال صاحب نے پہلے بھی بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور مجھے وہ جائی صاحب کا نام بھول گیا ہے جن کے پاس میں کوشش کرتا ہوں ابھی مجھے مل جائے، اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کا کیس ہے، وہ جج صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی شفقت اور مہربانی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے رضوی صاحب کے پاس کیس تھا تو رضوی صاحب کو پھر وہ ٹرانسفر ہو گئے ادھر شاید ملتان بینچ میں، تو اس لیے جو ہے وہ ہاں یہ آ گیا۔ یہ جج صاحب ہیں شہرام سرور چودھری صاحب، ان کے پاس درخواست ہے، لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں، بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے نا کہ جو جج آئین کے مطابق فیصلے دے گا، اچھے فیصلے دے گا، لوگوں میں اس کی عزت ہوگی۔ انسانی حقوق کی پامالیوں پہ یہ گھرال صاحب نے فیصلہ لکھا ہے، اب دیکھیں انہوں نے فیصلہ لکھا ہے، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور شہرام صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی مہربانی کریں، مطلب شہباز رضوی صاحب تھے تو اتنے زبردست طریقے سے کیس چلا رہے تھے، جب سے یہ شہرام صاحب کے پاس آیا ہے تو سب چیزیں ریلیکس ہو گئی ہیں اور کوئی چانسز نہیں ہیں ان کے جلدی واپسی کے۔ تو یہ بھی اب کرنا چاہیے ان کو، اظہر مشوانی صاحب وغیرہ کو، شہرام سرور صاحب پہ اعتراض کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے علی نیلم صاحبہ کے ساتھ معاملہ جائے اور وہ کسی اور جج کے پاس لگائیں جو شارٹ ڈیٹس دے اور ان کو بازیاب کروائے۔ بے گناہ، ان کا نہ کوئی سیاست سے تعلق نہ کچھ، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اظہر مشوانی کے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے والد فیملی ان کی ڈسٹرب ہے، تو یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ بڑا زبردست فیصلہ دیا اسد گھرال صاحب نے، صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آج اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگنی محمد صاحب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔